الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام تلا گنگ کے غیرت مند صحابہ کرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قاری سعید شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ اللیل میں سے 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. اتقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے. سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. پوری امت کے مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں جس کو اتقا کہا گیا ہے وہ ابو بکر ہیں. وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. اور یہ اتقا حضرت ابو بکر ہیں. تو واقعی مشاہدے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو واقعی
जहन्नम से इतना दूर किया, जहन्नम से इतना दूर रखा, इतना दूर रखा, इतना दूर रखा कि जन्नत में सुला दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? वसयुजन्नबुहल अत्का, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अत्का हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं बल्कि जो अत्का है, मुत्तकी है, सबसे बड़ा मुत्तकी, उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। कुरान ने जो कहा हमने आंखों से देखा, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, नबी का रोजा जन्नत है, और इस जन्नत में आज भी अबू बकर हैं या नहीं है? हजरत अबू बकर नबी के रोजे में हैं और हजरत अबू बकर जन्नत में हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि आज भी अल्लाह ने जिसे जन्नत में जगह दी हुई है, आपको जन्नत मिली या मुझे मिली ये पता कयामत के दिन चलेगा, लेकिन हजरत अबू बकर तो आज भी जन्नत में हैं, और जन्नत पे रहने वालों पे जो भौंकते हैं वो जहन्नमी कुत्ते हो सकते हैं। अबू बकर कल भी जन्नत में थे, आज भी जन्नत में हैं, मुस्तकबिल में भी जन्नत में होंगे। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये मुसल्लम कायदा है, हर इंसान उस मिट्टी में दफन होता है जहां से उसकी विलादत होती है। अब कैसे पता चले कि ये इंसान किस मिट्टी से पैदा हुआ है? इंतजार करो, जिस मिट्टी में इसकी तदफीन हो समझ जाना ये पैदा भी उसी मिट्टी से हुआ था। कोई दफन हो रहा है इस्लामाबाद की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था इस्लामाबाद की मिट्टी से। कोई दफन होता है लाहौर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था लाहौर की मिट्टी से। कोई दफन होता है पिशावर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था पिशावर की मिट्टी से। कोई दफन होता है कराची की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था कराची की मिट्टी में। कोई दफन होता है सिंध की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था सिंध की मिट्टी से। लेकिन दुनिया वालों आंखें खोल कर देखो, अबू बकर दफन हो रहे हैं जन्नत में, पता चला कि अबू बकर पैदा भी हुए थे जन्नत से। क्या शान है हजरत अबू बकर की, क्या मकाम है सिद्दीक अकबर का कि पैदा भी जन्नत से हुए, दफन भी जन्नत में हुए, उठेंगे भी जन्नत से और जाएंगे भी जन्नत में। एक जाकिर को इस पर बड़ा एतराज है, आजकल बड़ी गर्दिश कर रहा है। कहता है कि हजरत अबू बकर उमर जो नबी के रोजे में सोए हैं, ये किन से इजाजत मांगी है, किन से इजाजत मांगी है? ये तो बगैर इजाजत के सोए हैं, क्योंकि ये तो नबी की मिल्कियत है, नबी के हुजरे, नबी की बीवियों के हुजरे, ये तो नबी की मिल्कियत है। और आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद विरासत तो खातून जन्नत हजरत फातिमा के हक में आई, तो हजरत फातिमा से इनको इजाजत मांगनी चाहिए थी। ये तो बगैर इजाजत के नबी के रोजे में सो गए हैं। कुरान कहता है ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, कुरान तो कहता है नबी के घर में तुम्हें बगैर इजाजत के दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ये तो बगैर इजाजत के सो गए हैं नबी के रोजे में। ये क्यों सोए हैं, किससे इजाजत मांगी है और कैसे ये आए हैं? ये एतराज है। ये क्या है? मैं तो कहा करता हूं दुश्मनाने सहाबा के मजहब के बातिल होने के लिए इतना ही काफी है कि इस मजहब को खोल खोल के बता दिया जाए कि इसके अकीदे क्या हैं। इस मजहब के अकीदे क्या हैं, इनके अकायद को खोल कर रख दिया जाए। इनके बातिल होने के लिए इतना ही काफी है
کہتا ہے ان کو تو اجازت تھی، ان کو تو حکم تھا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، یہ کیوں داخل ہو گئے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت پوری پڑھو اور شروع سے پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ نے خطاب کن سے کیا ہے؟ اہل ایمان سے کیا ہے، اور یہ خود اپنی مجلس میں مانتا ہے کہ یہ خطاب صحابہ کو تھا، یہ خطاب تو ابو بکر و عمر کو تھا۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے نظر میں ابو بکر بھی مومن ہے، عمر بھی مومن ہے۔ اجازت کی بات تو بات کی ہے، اجازت کی بات تو بات کی ہے۔ پہلے تو کہتا ہے کہ ان کو حکم تھا کہ بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل نہ ہوں، لیکن یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، پتہ چلا کہ جن کو اللہ نے اہل ایمان کہا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ۔ کون ہے بھائی؟ آخر تک آواز آنی چاہیے، کون ہے؟ کہتے ہیں لا تدخلوا بیوت النبی، یہ ان کو حکم تھا داخل ہی نہ ہوں بغیر اجازت کے، یہ وہاں دفن کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا آیت شروع سے تو ہے یا ایھا الذین آمنو، تو کہتا ہے یہ حکم انہی کو تھا، تو جن کو حکم تھا قرآن نے ان کو اہل ایمان کہا ہے، تو پتہ چلا حضرت ابو بکر بھی مومن ہیں، حضرت عمر بھی مومن ہیں، اور جب قرآن نے ان کو مومن کہا اور ان کو جنت میں سلا دیا، اب کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں ابو بکر بھی مومن ہے، عمر بھی مومن ہے۔ آئیے اگلی بات، اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ اللہ نے جن کو لا تدخلوا فرمایا ان کو آمنو بھی فرمایا، ان کو آمنو بھی فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنو، کہتے ہیں یہ بغیر اجازت کے کیوں آ گئے؟ میں جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا امام کیوں نہیں آیا؟ کعبۃ اللہ کے مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا امام کیوں نہیں آیا؟ کعبۃ اللہ میں اذان تمہاری اس وقت سے لے کر آج تک کیوں نہیں آئی؟ کعبۃ اللہ میں نماز تمہاری اس وقت سے لے کر آج تک پڑھانے والا امام کیوں نہیں آیا؟ نبوی مصلی مسجد نبوی میں ہے، وہاں بھی تمہارا امام اس وقت سے لے کر آج تک، بولو بولو ہاتھ بلند کر کے، اس وقت سے لے کر آج تک نہیں آیا۔ نہ تمہارا امام اس مصلی پہ آیا، نہ تمہارا مؤذن اس مقام پہ آیا، نہ تمہاری نماز اس جگہ پہ ادا ہوئی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا امام کیوں نہیں؟ اس وقت سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ میں تمہاری اذان کیوں نہیں؟ تمہاری نماز کیوں نہیں؟ مسجد نبوی میں تمہارا امام کیوں نہیں؟ تمہاری اذان کیوں نہیں؟ تمہاری نماز کیوں نہیں؟ تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں۔ ان کے دلائل جتنے بھی ہیں نا، ان دلائل کا نچوڑ یہی ہے کہ جی یہ زبردستی دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زبردستی دیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں اذان اہل سنت کی، کہتے ہیں یہ زبردستی دیتے ہیں۔ اچھا کعبۃ اللہ میں نماز اہل سنت کی، کہتے ہیں یہ زبردستی ہے۔ کعبۃ اللہ میں امام اہل سنت کا، کہتے ہیں یہ زبردستی ہے۔ اور مسجد نبوی میں اذان اہل سنت کی ہے، کہتے ہیں یہ زبردستی ہے۔ نماز اہل سنت کی ہے، کہتے ہیں یہ زبردستی ہے۔ امام اہل سنت کا ہے، کہتے ہیں یہ زبردستی ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر آئے، کہتے ہیں یہ زبردستی آئے۔ اور آج نبی کے
रोजे में अबू बकर और उमर मदफून है, कहते ये भी जबरदस्ती आए। तो हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर अहले सुन्नत की अजान भी वहां जबरदस्ती है, अगर अहले सुन्नत की नमाज भी वहां जबरदस्ती है, अगर अहले सुन्नत का इमाम भी वहां जबरदस्ती है, अगर मस्जिद नबवी में अजान अहले सुन्नत की जबरदस्ती है, अगर मस्जिद नबवी में नमाज अहले सुन्नत की जबरदस्ती है, अगर मस्जिद नबवी में अजान अहले सुन्नत की जबरदस्ती है, अगर पहले नंबर पर अबू बकर जबरदस्ती है और रियाजुल जन्नत में अबू बकर और उमर जबरदस्ती सोए हैं, तो कल जन्नत में भी जबरदस्ती चले जाएंगे। वहां भी जबरदस्ती चले जाएंगे। कहा वो कैसे जाएंगे भाई? जैसे रियाजुल जन्नत में चले गए, जैसे रियाजुल जन्नत में चले गए। और वो तो इनको इतनी भी अकल नहीं है कि फोत हो जाने के बाद भी जबरदस्ती गए, कहते जबरदस्ती चले गए। सवाल वही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। इजाजत किससे मांगी है? ये तो नबी का हुजरा है, नबी की मिल्कियत है। नबी की रिल्लत के बाद खातूने जन्नत हजरत फातिमा की मिल्कियत में आया। इजाजत लेनी चाहिए थी, न नबी से इजाजत, न खातूने जन्नत से इजाजत। बगैर इजाजत के कैसे सो गए? ये सवाल समझ आया? जवाब समझिए। मैंने कहा अगर ये कुरान पर ईमान इनका होता या कुरान से कुछ वाबस्तगी होती, ये कभी एतराज न करते। ये जो नबी की अजवाज के हुजरे थे, बहुत सारे धोखा देते हैं कि भाई देखो विरासत चली है, नबी की बीवियों को मिली है, बेटी को क्यों नहीं मिली? ये हुजरे तो नबी की बीवियों को मिले, ये तो विरासत थी। और विरासत जब हजरत आयशा को मिली है तो हजरत फातिमा को क्यों नहीं मिली? तवज्जो कीजिए, ये विरासत नहीं है, ये नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौजूदगी में तमाम अज़वाजे मुतहरात को एक एक हुजरा बनवा कर देकर गए थे। और ऐसा हुजरा खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा को भी पैगंबर ने बनवा के दिया था। ऐसा हुजरा हजरत उसामा को भी पैगंबर ने बनवा के दिया था। अज़वाजे मुतहरात को ये हुजरे पैगंबर ने अपने दौर में देकर गए थे। इसकी हैसियत तो हिबाबिल कब्ज की है। कुरान तभी तो कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, और नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में। ये घर तुम्हारे अपने हैं, ये घर तुम्हारे, जो जाकिर कहता है ये नबी की मिल्कियत है। मैं पूछना चाहता हूं, फिर तो कुरान की आयत तो यूं होनी चाहिए थी ना, वक़र्न फी बैतिर रसूल, फिर तो ये आयत होनी चाहिए थी। लेकिन कुरान ने फैसला करके बता दिया, वाज़ेह कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी जुदा करके बता दिया। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और नबी की बीवियों रहो तुम अपने घरों में। ये घर तो नबी की बीवियों के हैं, ये हुजरा सैयदा आयशा का है। ये हुजरा किसका है? और हजरत अबू बकर तो बाप हैं, हजरत अबू बकर तो बाप हैं, हजरत अबू बकर तो बाप हैं। अंत व मालुक लिअबीक, तू और तेरा माल तो तेरे बाप का है। हजरत अबू बकर तो बाप हैं, अपनी बेटी के घर में आ सकते हैं, इजाजत की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हजरत उमर ने तो इजाजत मांगकर अपनी तदफीन यहाँ करवाई थी। अब बता एतराज किसका है? ये जन्नत भी खातूने जन्नत हजरत फातिमातुल ज़हरा की होती तो वो भी इजाजत जरूर देती। लेकिन ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा है। अबू बकर भी जन्नत में है, उमर भी जन्नत में है, और भौंकने वाले जहन्नम में है। भौंकने वाले, ये बात समझ आई कि नहीं आई? और
کہتے ہیں جی حق نہیں ملا، حق نہیں ملا. لوگوں کا بنایا ہوا مذہب ہے نا، کبھی کون سی بات کرتے ہیں کبھی کون سی بات کرتے ہیں. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ان کے ہاں اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، اصول آواز آنی چاہیے بھائی، اتنی آواز آنی چاہیے کہ کافی ہو جائے. اصول کافی. ہاں، غار میں بیٹھنے والا محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب کو کافی کہے تو شور نہیں مچتا. حضرت عمر قرآن کو کافی کہہ دے تو شور مچ جاتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اصول کافی میں لکھا ہے. بھائی مصیبت تو یہ ہے ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں، تمہاری بھی ہم پڑھیں. اصول کافی میں لکھا ہے اگر خلیفہ ناحق ہو اور اس کے پاس کوئی مقدمہ لے کر جائے، مقدمہ لے کر جائے، تو اگر خلیفہ ناحق ہو تو مقدمہ لے کر جانے والا گنہگار ہوگا. ہم نے نہیں لکھا، کتاب بھی ان کی ہے، لیکن بات میری ہے، مسئلہ ہمارا ہے. توجہ کیجئے، اگر خلیفہ ناحق ہو اور کوئی مقدمہ لے کر جائے تو مقدمہ لے کر جانے والا گنہگار ہوگا. یہ لکھ کر آئے، ایک طرف سے یہ لکھ کر بھی آئے اور دوسری طرف سے بلند آواز سے یہ کہنے بھی لگے کہ خاتون جنت نے حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا، خاتون جنت نے حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کو خلیفہ پر حق مانتے ہو یا خلیفہ نا حق مانتے ہو؟ یہ خلیفہ پر حق کہتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، پورا مذہب مسمار ہو جاتا ہے. اب آئیے، اگر تم حضرت ابو بکر کو خلیفہ ناحق کہتے ہو تو پھر حضرت فاطمہ کو معصوم کہنا چھوڑ دو. اگر حضرت فاطمہ کو معصوم کہتے ہو تو صدیق اکبر پہ بھونکنا چھوڑ دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ خاتون جنت کو معصوم بھی مانو اور حضرت ابو بکر پر الزام تراشی بھی کرو. آج میں نے تلا گنگ میں 2 گڑھے کھودے ہیں، یا ادھر سو جاؤ یا ادھر سو جاؤ. میں تو مٹی لایا ہوں دفن کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر کو خلیفہ برحق مانتے ہو یا ناحق مانتے ہو؟ اگر ناحق مانتے ہو تو حضرت فاطمہ کو معصوم کہنا چھوڑ دو. اگر حضرت ابو بکر کو خلیفہ برحق مانتے ہو تو پھر حضرت فاطمہ کو معصوم کہنا چھوڑ دو. اور جب اگر حضرت فاطمہ کو معصوم کہتے ہو تو صدیق اکبر پہ بھونکنا چھوڑ دو. مجھے یقین کامل ہے تم ایسے تڑپو گے، نہ یہاں سو سکو گے نہ وہاں سو سکو گے، تمہاری لاش کو بھی زمین میں جگہ نہیں ملے گی. ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. ایک طرف سے آواز آئی کہ قرآن نے جس کو اتقا کہا ہے وہ حضرت علی ہے. میں نے کہا حضرت علی کا احترام اپنی جگہ، حضرت علی کی شان اپنی جگہ، مقام و مرتبہ اپنی جگہ. ہم حضرت علی کی عزت و عظمت کو مانتے ہیں، ہمارے عقیدت کے محور ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم حضرت علی کی پیروی کا بتاتے ہیں. لیکن سنو، قرآن میں اس جگہ جس کو اتقا کہا گیا ہے وہ حضرت علی نہیں، وہ حضرت ابو بکر ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، اس پر دلیل دوں گا، اس پر، اور وہ بھی قرآن سے دوں گا، اور وہ اسی صورت سے دوں گا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اتقا کون ہے؟ آواز آنی چاہیے. یہ اتقا کون ہے؟
حضرت ابو بکر ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. اس پر کسی کا احسان، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ دے رہا ہو. اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. توجہ کیجئے، اس آیت کی گہرائی میں جائیے، اس آیت کی گہرائی میں جائیے، تمہیں بات واضح ملے گی کہ اتقا سے مراد کون ہے. قرآن کہتا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ یہ اس احسان کا بدلہ دے رہا ہو. نا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. حضرت علی تو وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی. علی تو وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے گھر میں رہایا کہ نہیں رہایا. علی وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، پرورش کی، تربیت کی، اپنے گھر میں رہایا، اپنے گھر میں کھلایا، اپنے گھر میں پلایا. حضرت علی وہ ہیں جن پہ نبی نے خرچ کیا ہے. ابو بکر وہ ہے جس نے نبی پہ خرچ کیا ہے. علی اس کو کہتے ہیں جس پہ نبی خرچ کرے، اور ابو بکر اسے کہتے ہیں جو نبی پر خرچ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے اوپر جن کے احسان ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ اللہ خود عطا کرے گا. تو قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. علی پر تو نبی کا احسان ہے. اتقا سے وہ مراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتقا سے مراد حضرت علی نہیں ہے، اتقا سے مراد حضرت ابو بکر ہیں. کون ہے؟ اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اتقا ہے وہ ابو بکر ہے. ابو بکر اتقا ہے، اور جو اتقا ہے وہ اکرم ہے. جو اکرم ہے وہ اتقا ہے. جو اتقا ہے وہ ابو بکر ہے. جو ابو بکر ہے وہ اتقا ہے. جو اتقا ہے وہ اکرم ہے. اور جو اکرم ہے وہ افضل ہے. جو افضل ہے وہ خلیفہ بلا فضل ہے. وہ خلیفہ بلا فضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ قرآن کا مطالعہ کرو. آخری بات عرض کر دیتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کرو. قرآن کہتا ہے سورۃ الحج کے اندر الذین ان مکناہم فی الارض. یہ مہاجرین کا تذکرہ ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ مہاجرین کا تذکرہ ہے. قرآن کہتا ہے یہ مہاجرین ایسے سچے لوگ ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. قرآن کہتا ہے یہ مہاجرین ایسے لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں تمکن دیں، زمین میں طاقت دیں، زمین میں حکومت دیں، زمین میں اقتدار دیں تو یہ کیا کریں گے؟ دنیا اور تخت کے نشے میں آ کر ان کے قدم ڈگمگا نہیں جائیں گے، بلکہ یہ تمکن کے بعد نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے. قرآن ہے، قرآن برائی سے روکیں گے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف. اللہ کہتا ہے یہ مہاجرین ایسے ہیں اگر ان کو حکومت ملے گی، طاقت ملے گی، اقتدار ملے گا تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے. مطلب ہے کہ شریعت کے مطابق کام کریں گے. مطلب یہی ہے شریعت کے. آؤ میں تمہیں دو راستے دیتا ہوں.
یا حضرت ابو بکر عمر عثمان کے مہاجرین ہونے کا انکار کرو؟ اگر ہے کسی میں جرت تو کرے انکار، ہے کسی میں طاقت تو کرے انکار۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے مہاجرین ہونے کا انکار کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے کہ دشمن بھی مانتا ہے۔ مہاجرین ہیں، اچھا دوسری بات کا انکار کرو کہ ان کو حکومتیں نہیں ملی، اس کا بھی کوئی انکار کر سکتا؟ یہ مہاجرین بھی ہیں، حکومت بھی ملی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب مہاجرین کو حکومت ملے گی تو میں رب گواہی دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں، پیش گوئی کرتا ہوں، یہ شریعت کے مطابق کام کریں گے۔ آج جو کہتے ہیں ابو بکر کا فیصلہ یہ غلط تھا، وہ غلط تھا، عمر کا فیصلہ غلط تھا، ہم ایسی سوچ پہ ایک بار نہیں لاکھ بار لعنت کرتے ہیں۔ قرآن غلط ہو سکتا نہیں ہے، حضرت ابو بکر کا فیصلہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں جی پھر خاتون جنت خطا پہ ہوگی، بھئی کس نے کہا؟ یا اس کو حق پہ کہو یا اس بھائی کی حق اور باطل کی تو بات ہی نہیں ہے، صحیح اور غلط کی تو بات ہی نہیں ہے۔ خاتون جنت نے بندہ بھیجا وراثت کے لیے، آگے حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، یہ ذاکرین وہ جواب بھی نہیں بتاتے۔ کاش انہوں نے باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھا ہوتا تو ان کو یہ زحمت بھی نہ کرنی پڑتی جھوٹ بولنے کی۔ یہ انکار کر دیا۔ وہ انکار کیسا تھا، کس نوعیت کا تھا، کون سے جملے تھے، وہ انداز کیا تھا، وہ جملے کیا تھے، وہ عبارتیں کیا ہیں، وہ متن کیا ہے، وہ لب و لہجہ کیا ہے۔ ابو بکر کے جملے تو بتائیے، صدیق اکبر نے کیا کہہ کر جواب دیا؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بندہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دو واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی۔ اللہ کی قسم فاطمہ سے کہہ دو میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ نبی کی رشتہ داری پیاری ہے۔ قربان ابو بکر کی عظمتوں پر آپ کو اپنے رشتہ دار پیارے ہیں، آپ کو اپنے رشتہ دار پیارے ہیں، مجھے اپنے پیارے ہیں، لیکن ابو بکر کی عظمتوں پہ قربان حضرت ابو بکر کو نبی کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ اگر میں اس کی تصریح یوں کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ابو بکر یہ بتانا چاہتے تھے میں ابو بکر کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ نبی کی بیٹی فاطمہ پیاری ہے۔ اتنی محبتوں والا جملہ ہے۔ توجہ کیجئے، وقت بہت مختصر ہے۔ حضرت ابو بکر یہ بتانا چاہتے ہیں میں ابو بکر کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ نبی کی بیٹی فاطمہ پیاری ہے۔ اور دوسرا جملہ صدیق اکبر کا یہ تھا کہ فاطمہ سے کہہ دو مال ابو بکر کا ہوگا، مرضی خاتون جنت کی ہوگی، جتنا مرضی لے لے۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ یہ باغ فدق مال فے ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ اور نبی کی حدیث ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، انبیاء اکرام کی مالی میراث نہیں چلتی۔ میں ابو بکر مجبور ہوں، نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب جب خاتون جنت تک پہنچا تو خاتون جنت مطمئن ہو گئی اور آخری وقت تک پھر اس متعلق بات ہی نہیں کی۔ اتنی جی بات نہیں کی، ناراض ہو گئے بھائی جملے ہمارے مطلب تمہارے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عبارت ہماری ہے تو مطلب بھی ہم بتائیں گے، عبارت ہماری ہے مطلب بھی ہم بتائیں گے۔ فلم تکلمہ فی ھذا المیراث فلم تکلمہ فی ذلک المال۔ اس میراث کے متعلق حضرت فاطمہ نے پھر حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی، مطمئن ہو گئی۔ اور جب صدیقی فیصلہ یہ ہوا تو حضرت علی بھی تو حکومت کا حصہ تھے نا، انہوں نے احتجاج کیا۔ اب ہمارا سوال ہر سال ہوتا ہے ان سے، لیکن میں بڑا تعجب میں سوچتا ہوں کہ ان کے ہر سال جواب مختلف کیوں ہوتے ہیں۔
ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر نے باغ فتح نہیں دیا تو حضرت علی کا زمانہ آیا تو حضرت علی دے دیتے. تو اب ہر سال ان کا جواب الگ ہوتا ہے. ایک ذاکر کہتے نہیں اس کا جواب یہ ہے, دوسرا اٹھ کے کہتے نہیں اس کا جواب یہ ہے, تیسرا کہتے نہیں تم سے اچھا میں بنا لوں گا, اس کا جواب یہ ہے. پتا چلا کہ اگر علی کا جواب بتاتے تو سب ایک ہی جواب بتاتے نا. پہلے کہتے تھے جی حضرت علی نے باغ فتح اس لیے نہیں لیا کہ اہل بیت جو ہے نا وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے, پہلے یہ کہتے تھے. پھر جب ہماری طرف سے جواب آیا اچھا چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے, تو پھر علی نے خلافت کیوں لے لی؟ تم ہی کہتے ہو نا حق پہلا تھا چھین گئے, چوتھے نمبر پر دے دی, خلافت کیوں لے لی؟ اب جب بند گلی میں پایا تو پھر دوسرے سال دوسرا جواب, تیسرے سال تیسرا جواب. اب ایک نیا جواب آیا ہے 2023 میں. اگر آپ تھکے نہیں ہیں, ذوق ہے تو بتا دوں. اب نیا جواب ایک ذاکر بڑا گردش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے دیکھو جی حضرت علی فارغ کب تھے؟ جنگیں ہی جنگیں تھی, یہ جنگ جمل, جنگ سفین, جنگ نہروان. حضرت علی تو فارغ ہی نہیں تھے, فرصت ہی نہیں تھی. یہ پھر یہ فیصلے کیسے کرتے, ان کو تو فرصت ہی نہیں تھی. میں نے کہا کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ جنگیں تو نبی کے زمانے میں بھی تھی لیکن احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. جنگیں تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی تھی لیکن احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. جنگیں تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی لیکن احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. جنگیں تو حضرت عثمان کے دور میں بھی تھی, احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. جنگیں حضرت علی کے دور میں بھی تھی, احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. تم جھوٹ بولتے ہو. اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا علی ریجیکٹ کرتے, اپنا نیا فیصلہ نافذ کرتے, لیکن علی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, اس کو صحیح سمجھا. اس کو کیا اس پر دلیل دے کر کیا دلیل دوں؟ ابن ابی الحدیث شرح ناج البلاغہ 4 جلد میں لکھا ہوا ہے. مصیبت تو یہی ہے نا, اپنی کتابیں بھی ہم پڑھیں, تمہاری بھی ہم پڑھیں. ابن ابی الحدیث شرح ناج البلاغہ 4 جلد میں لکھا ہے. ایک شخص نے امام محمد باقر سے پوچھا ارائیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا, کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں بتائیے کیا انہوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا, کوئی حق غصب کیا؟ تو امام محمد باقر فرماتے ہیں ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل, کہ ابو بکر و عمر نے ہمارے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا. ساری دنیا کو کہتے ہو ہم اماموں کے پیچھے ہیں, امام تو کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا, ہم ان کی مانے یا امام محمد باقر کی مانے؟ یقیناً امام محمد باقر کی ماننی ہوگی. اور امام زید شہید جو امام محمد باقر کے بھائی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر نے جو فتح کے متعلق فیصلہ کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام زید نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا لو کنت مکان ابی بکر لحکمت کما حکم به ابو بکر فی فتح, اگر میں ابو بکر کی جگہ ہوتا میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا ہے. صدیق اکبر پہ بھونکنے والوں قانون بن چکا ہے, قانون بولو قانون بن چکا ہے. اور بوس اس بل نے ناموس صحابہ بل نے بہت ساروں کو بلوں سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ اس بل نے بہت ساروں کو بلوں سے, ہمارے لوگ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جینا یہ جو ہے نا یہ کتا حلال ہے. ارے بھائی کتا ہوتا ہے, بھونکے نہ بھونکے, چپ ہو خاموش ہو, کتا ہوتا ہے. کہتے نہیں یہ میرے والا کتا حلال ہے, جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں کھاتا پیتا ہوں یہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک کہنے والوں, اعتدال پسند کی بات کر کے نرمی کا گوشہ رکھنے والوں, میں نے کب سے کہا ہے سنو, اس مذہب کو جتنا حق نواز کے رضاکار جانتے ہیں اتنا تم نہیں جانتے.
بہت سارے جلسوں میں کہا گاڑی چل رہی ہو، بڑے شیخ الحدیث مفتیان کرام اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، گاڑی کی لائٹیں بند ہو گئی، نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی اب کیا ہوگا؟ اب بھائی انتظار ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انتظار ہو رہا ہے۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ جس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، ہاتھوں پہ گریس لگا ہوا ہے، اور جی اس نے کئی دنوں سے غسل بھی نہیں کیا، حالت بھی اس کی خراب ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے۔ یہ گھنٹوں یہاں انتظار کر رہے ہیں، ان میں متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتیان اکرام بھی ہیں، لیکن انتظار ہو رہا ہے۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ جس کے کپڑے بھی میلے ہیں، ہاتھوں پہ گریس بھی لگا ہوا ہے، وہ آیا، آتے ہی بانیٹ کو اوپر کیا اور 2 منٹ میں اسی جگہ سے ہاتھ ڈالا جہاں میں خرابی تھی، اس کو پکڑ کے یوں ٹائٹ کیا، فیوز ڈالا، لائٹیں جل گئی، چلے گئے نا۔ تو میں کہا کرتا ہوں تمہارا احترام اپنی جگہ، تمہارے علم کا ہم احترام کرتے ہیں، شخصیت کا احترام کرتے ہیں، تمام مفتیان اکرام کا ہم احترام کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اس فرقے کے مکینک ہم ہیں، اس فرقے کے مکینک ہم ہیں۔ تمہارے تقوی کا انکار نہیں ہے، تمہارے علم کا انکار نہیں ہے، تمہاری وسعت ظرفی کا انکار نہیں ہے، لیکن اس فرقے کو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ جو بولتا ہے کہاں سے ڈنڈی مار رہا ہے۔ ہمارے سامنے بٹھاؤ، ہم بتائیں کہ اس کے اندر میں کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے۔ ہمارے پاس نٹ بھی ہیں، جیک بھی ہے، پانے بھی ہیں، ہمیں پتا ہے کہاں سے نٹ ٹائٹ کرنا ہے، کہاں سے ڈھیلا کرنا ہے، کہاں سے جیک لگانا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، یہ ہمیں پتا ہے۔ اس لیے جب بھی اس فرقے کے کسی ذاکر کے متعلق آپ فیصلہ کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہمیں بلا لیجئے، ہم خادم ہیں، نوکر ہیں، آپ کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، ہم آپ کے ادب احترام کے ساتھ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے، کہاں سے دھوکہ ہے، کہاں سے بدماشی ہے، کہاں سے فریب ہے۔ اب تم اس وقت نہیں مانتے تھے، یہ بل جو آیا سارے نکل آئے، نا جی نا یہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ پتہ ہے نا کل یہ رسا ہماری گلی میں آئے، پانی میں چھری تو انہی کو نظر آئی نا، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پانی کی چھری، پانی میں چھری ان کو نظر آئی نا۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس بل کے باقی مراحل کو طے کیا جائے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اور جو عناصر اس بل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں حکومت کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ یہی وہ دہشت گرد ہیں جو تقریب کاری کر کے، تبرہ کر کے ملک میں بدامنی پھیلاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قیادت کے حکم کے منتظر ہیں۔ اگر ہمیں حضرت لدھیانوی صاحب ایک اشارہ کریں گے، اس بل کو جو روکتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس رکاوٹ کو پیر کی ٹھوکر سے اڑانے کے لیے کفن سروں سے بات کر نکلنا پڑا، انشاءاللہ نکلیں گے۔ جو نکلنے کے لیے تیار ہیں اٹھ کر ذرا بتائیں، ہمیں لدھیانوی صاحب کے اشارے کا انتظار ہے، جان دے دیں گے، پیچھے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ عمل